सुभान अल्लाह। मैंने मुफ्ती साहब को सिर्फ इतना कहा कि सूरत इमरान की चंद आयतें मैं आपको दे रहा हूँ, इसकी तफसीर, इसका तर्जुमा मुझे समझा दे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मैंने आयतें भेज दी उसको। उसके बाद मुफ्ती साहब का जवाब यह आया कि पूरे कुरान में सूरत इमरान कहीं है ही नहीं। सूरह फातिहा, सूरह बकरा, उसके बाद सूरह अल इमरान है। यह मुफ्ती साहब का जवाब था। यार मैंने सूरत इमरान कह दिया, चलो ठीक है, मिस्टेक हो गई। सूरत तो पूरी मौजूद है, आप तो पूरी सूरत का इंकार कर रहे हैं, सूरत इमरान है ही नहीं कुरान में। सूरत इमरान पूरे कुरान पाक में कहीं पर भी नहीं है। सूरत इमरान आप मुझे पूरे कुरान में दिखा दे कहाँ पर है। मेरे प्यारे भाई, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंजीनियर मिर्जा की तरह आप गुमराह न हो। आप ये कहो ना कि सूरत इमरान नहीं, सूरह अल इमरान है इसका नाम, और जो आपने आयतें बताई हैं उसकी तफसीर ये है, इसका तर्जुमा ये है, ये जवाब बनता है। आप आए बाएं गोल मोल कर रहे हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। और मुफ्ती साहब, मैं जब तक जिंदा हूं आपके लिए दुआएं करूंगा। जो आपने जवाब दिया है ना, इस जवाब के बदले मैं आपको हमेशा दुआएं दूंगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस भाई से इंतहाई मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि अपने आखिरत को बर्बाद न करें, खुद भी गुमराह न हो और लोगों को भी गुमराह न करें। और बाकी रही कुरान और सुन्नत का मुताला, तो कुरान और सुन्नत का मुताला कैसे करेगा ये, जब आपको अरबी नहीं आती, आपको अरब के माहौल का पता नहीं है, तारीख़ का पता नहीं है, उसूल हदीस का पता नहीं है, उसूल तफसीर का पता नहीं, तो आप कुरान हदीस का मुताला कैसे करेंगे? नामुमकिन है। मैं चैलेंज करके कहता हूँ कि आप कुरान हदीस का मुताला कैसे करेंगे? तर्जुमा की बात छोड़ें, क्योंकि आप तो तर्जुमा को तो मानते नहीं हैं, लोगों को मानते नहीं। जब आप मानते नहीं हो, पर तर्जुमा की कीमत खत्म होगी, इसलिए लोगों को गुमराह न करें। अपने कहने को तो दीन सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। माशाल्लाह, जो लोग रिवर्ट हो चुके हैं उनमें हमारे साथ मौजूद है शुएब खान भाई। तो आए इनसे जानते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करम नवाजी है, दुआएं आप भाइयों की। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा शुएब भाई, थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दें, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या करते हैं, आपकी एज कितनी है और आप किस फिरके से ताल्लुक था आपका पहले? तो वहीद भाई, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब खान, कराची से हूँ मैं। देवबंद फिरके में था पहले मैं, बल्कि मैं क्या कहूँ, फिरके में क्या, मैं देवबंद घराने में ही पैदा हुआ। उसके अच्छा बाद अच्छा। फिर क्योंकि हमारी कॉलोनी में जो है वो बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो मस्जिद है और मदरसे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर बरेलवियों के साथ 7 साल गुजरे, 7 अच्छा साल तकरीबन बरेलवी मकतब फ़िक्र के साथ गुजरे। उसके बाद फिर मैंने 4 साल दारुल उलूम में सबक तालीम हासिल की, कुरान मजीद की क़िराअत की तजवीद के साथ। तो उसके बाद फिर डॉक्टर तारुल कादरी साहब, उनका स्टूडेंट रहा मैं। उनका अच्छा ज़्यादा 2.5 साल माशाल्लाह। तक मैं उनका स्टूडेंट रहा मैं। सही तो सही। कुरान में उन्होंने कुछ ब्रैकेट से जो लगाए थे, उस हवाले से मुझे उनके साथ ज़रा मुखालफत हुई। तो उनके एक यहाँ पे तारिक रोड में एक स्टूडेंट है सीनियर, मैं नाम जी नहीं जी। लेना चाहता, फिर बोलेंगे कि वो मुझे यहाँ पर भी पर्सनल हो एक्सपोज़ कर रहे हैं। जी। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा हज़रत ये क्या है? तो बस वो, आपको पता है कि उनको पता चल जाए कि ये बंदा कहाँ पहुँच गया है। हाँ तो जी। फिर वहाँ से भी हट गया। फिर इंजीनियर साहब का तारुफ करवाया, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अच्छा। तारुफ करवाया। सही तो सही। दुनिया आप देखें उसकी मुखालफत में थी, आपको तो पता ही है आज तक मुखालफत में इंजीनियर साहब की। हाँ जी, हाँ सही है। तो मैंने कहा यार इसकी तो पूरी दुनिया खिलाफ ही हुई है, आपने मेरे को इसका तारुफ करवाया। तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। मैंने चूँकि तहकीक की जो है ना, मुझे शुरू से भी शौक था, तो मैंने अच्छा अच्छा। तहकीक शुरू की। इंजीनियर साहब जो भी हवाला दें बिल्कुल दुरुस्त, जो वो कुरान की आयत बताएं वो बिल्कुल दुरुस्त। तहकीक के मुताबिक उनके जो जो हवाले मैंने चेक किए वो बिल्कुल दुरुस्त और फिट बैठे कुरान और सुन्नत की तरीके नज़रिए से देखा जाए तो। सही। तो मैंने कहा फिर दुनिया को क्या तकलीफ, फिर लोगों को, इन उलमा को क्या तकलीफ है, जो वो हदीस बता रहा है, नंबर बता रहा है, हदीस की किताब का नाम बता रहा है, दलील मुतफ़क़ अलैह मुस्तनद हदीसें बता रहा है, तो फिर इन जी। उलमा को क्या तकलीफ है इंजीनियर साहब से? तो वहाँ से हाँ, मेरा लगाव बढ़ता बात तो गया। है ना ये। जी, तो वहाँ से लगाव बढ़ता गया। और तहकीक का तो मैंने आपको बताया पहले से ही शौक था मुझे। और हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो ज़बान से इंजीनियर ही इंजीनियर। अच्छा ये बताइए कि इसमें मतलब ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि आपने स्टोरी भी बताई है कि कैसे आप थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुए हैं। इसमें कौन सी ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से आपको मजीद मतलब आपके शक व शुबहात दूर हुए हैं और आप रिवर्ट होने की तरफ चले गए हैं? वही मैंने आपको बताया ना कि रिवर्ट होने का सबसे जो बड़ा तरीका था ना, मैं आपको मुख्तसर से अल्फाजों में, बहुत बड़ी, मैं मुख्तसर से अल्फाज आपके सामने रखता हूँ, उस मुख्तसर अल्फाजों में 3-4 सफ़े भर जाएँगे। जी जी ठीक हो बताएं। गया? नंबर 1, जब मैं बरेलवी था तो मैं यही समझता था कि दुनिया में जो हक पे है ना तो वो हम ही हैं बस। सही, ऐसा ही दुनिया होता अगर है। हक पे है तो हम ही हैं। फिर जब जी देवबंद मकातब फ़िक्र से जुड़ा तब भी यही सोच थी मेरी। फिर डॉक्टर सही। तारुल कादरी साहब के पास जब मैंने वहाँ थोड़ी-सी तहकीक शुरू की उनकी किताबों के,
پھر مجھے لگا کہ نہیں، میں اب یہ جہاں جو پہلے جو طریقے تھے وہ تو بالکل گمراہ تھے، لیکن صحیح. جب میں نے خود ٹھیک شروع کی، پیور حدیث خالص، وہ صحیح. انجینئر صاحب والا ڈائلگ بول دوں یہاں پہ، جی بولے بولے. مسلم شریف سے مولانا شریف کو نکالا، اچھا. بخاری شریف سے مولانا شریف کو نکالے، جتنی بھی یہ چیزیں تھی سب نکالے، بالکل خالص جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صرف ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا کیا مشکلات، کیا کیا پریشانیاں آپ تک فیس کرنی پڑی، اور یہ بھی بتا دیں کب سے آپ ریورٹ ہوئے، مطلب کتنی دیر ہوگی اس کو؟ سر ٹائم تو مجھے 6 منتھ ہو گئے ریورٹ ہوئے ہوئے. ابھی 6 منتھ ہوئے. جی 6 منتھ ہوئے، لیکن یہ 6 منتھ کا جو عرصہ ہے نا، 6 منتھ کا عرصہ، یہ 6 ایئر سے بھی زیادہ بدتر گزرا میرے کو. کیا سر میں صرف مختصر سا بولوں گا کہ اگر جو میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، حدیثیں جو تھوڑا بہت میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے ابھی، میں اگر کمنٹس کی لسٹ لوگوں کو بتا دوں نا کہ یہ کمنٹس، یہ جو میں قرآن کی آیاتیں، حالانکہ اوپر میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں، ترجمہ بتاتا ہوں اور جے پی جی لگاتا ہوں فل ایچ ڈی میں، نیچے گالیاں آ رہی میں نے ہوتی تھوڑا سا کام دیکھا ابھی آپ کا، میں پہلے آپ کا چینل وزٹ کیا، میں نے تھوڑا سا کام دیکھا آپ کا، تو نیچے گالیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ عجیب و غریب کمنٹس. تو مختصر سے پڑھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ کمنٹس اتنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کمنٹس پڑھیں گے تو پھر وہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ کے کمنٹس ہی پڑھتے رہیں گے. تو لہٰذا بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میرا خاندان ایک طرف، کزن، چاچے، ماموں، سب، حتیٰ کہ ہم 5 بھائی ہیں، میرے چاروں بھائی بھی ایک طرف، میں اکیلا اس طرف پلیٹ فارم پہ. بس ابھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو مشکلات ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، کیسی ہوں گی مجھے. کوئی ایسی ٹریجڈی بتائیں جو مطلب اس کے بعد آپ کو پیش آئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ جس میں کوئی بہت پہلے خطرناک لیول پہ چلا گیا ہو. ایک ہی ہوا ہے صرف. وہ کیا؟ یہاں پر میں کراچی میں آپ کو بتا دیا میں کراچی سے ہوں. یہاں ملیر میں ہمارے میرے ایک سالہ ہے، وہ کزن بھی ہے، سالہ بھی ہے. تو وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، نہیں میں آپ کو ایسے مفتی کے پاس لے کے جاؤں گا، آپ کو 2 ٹوک لفظ میں اسی ٹائم آپ جگہ سے اٹھیں گے نہیں، پہلے آپ کے سامنے دلیل رکھ دے گا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے ماشاءاللہ. ایسے مفتی تو چاہیے ہمیں، ایسے مفتی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. میں یہی تو، جی بالکل، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے بیٹھے اور مجھے بتائے کہ بیٹا جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہاں لکھا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، یہ جو کہاں لکھا کا ورڈ ہے نا، یہ لوگوں کے گاٹے فٹ ہوا ہے. کون سے لوگوں کے وہ آپ کو پتا وہ آپ کو پتا ہے. اچھا تو مختصر یہ بتاؤں گا، جب میں ان کے پاس گیا تو بات چیت میں نے بڑے تحمل مزاج، میری عادت ہے میں بڑے تحمل مزاج سے بات کرتا ہوں، جیسے بھی کرتا ہوں. اچھا. میں یہ مسائل لے کر آیا ہوں، تو مجھ پہ تو آپ کے جو شاگرد ہے ماشاءاللہ انہوں نے فتوے لگا دیے، پہلی آنے سے پہلی فتوے لگا دیے کہ یہ گمراہ فلان یہ وہ. تو میں نے کہا آپ ذرا میری اس بارے میں اصلاح کر دیں. سر پاکستان میں سب سے زیادہ سستا جو ہے نا وہ فتویٰ ہی ہے، سب سے سستا چیز جو ہے نا وہ فتویٰ ہے. اب تو ہمارے خلاف لوگ جیبوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں پہلے سے، ایک کہیں میں ملے اور بولے یہ لے حضرت. اچھا آپ بتائیں. تو جب میں ان صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے، تو لہٰذا مجھے آپ جواب دیں گے، کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے جان بوجھ کس طرح کہا، میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں زیادہ، نہ میں اتنا عالم ہوں کہ آپ کے کوئی مجھے حوالہ دیں اور مجھے پہلے سے زبان میرے ذہن میں ہو کہ ہاں یار یہ جو آپ بات کہہ رہے ہو، یہ جو بات کر رہے ہیں مفتی صاحب، یہ بالکل حدیث میں موجود ہے. مجھے ساری حدیث زبانی یاد نہیں ہے. جب آپ حوالہ دیں گے، آپ سامنے کتاب رکھیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ بیٹا جو آپ یہ پوچھ رہے ہو وہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں، آپ خود پڑھ لیں. اردو پڑھنی مجھے آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی آپ فکر نہ کریں، باقی آپ میرے سامنے اردو رکھ دیجیے گا. ظاہر ترجمے تو ہوئے میں، بخاری مسلم سیاست کی جتنی کتابیں نیچے درجے کی جو حدیث کی کتابیں ان کے ترجمے تو ہوئے میں، وہ آپ میرے سامنے رکھ دیجیے گا. بس یہ کہنے کی بات کی دیر تھی، اس کے بعد انہوں نے مجھے عزت سے نوازا ماشاءاللہ. تو یہاں تک تو وہ درست چل رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا دیکھو، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس کو بولیں کہ اگر آپ نے MBBS کیا ہو تو ہی مجھے انجیکشن لگانا، ورنہ نہیں تو آپ کو ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا. ماشاءاللہ بڑا پیارا جواب دیا آپ نے. میں نے کہا مفتی صاحب ایک جواب اور دے دیں مجھے، یہ تو آپ نے بالکل درست جواب دیا ہے، ایک مجھے اور جواب دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کوئی ایسا پیشنٹ آپ کو ٹکرا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھے کہ آپ کا MBBS ہے، وہ آپ نے MBBS کیا ہو تو ہی میرا علاج کرنا، ورنہ نہیں. ہاں صحیح بات ہے، اچھی پکی دی ہے. میں نے کہا یار دین کے کام کو آپ انجینئرنگ، ڈاکٹرنگ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیات آتی ہو آپ کی، آپ کو ایک آیات ہی کیوں نہ آتی ہو. تو میرے بھائی دین میں تو حکم ہے، قرآن کا بھی حدیث کا بھی، کہ اگر ایک آیات بھی آتی ہو آپ پہنچا دو. کہاں لکھا ہے کہ ڈاکٹر بننا فرض ہے یا سنت ہے، یا انجینئر بننا فرض ہے یا سنت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ دنیاوی تعلیم کو آپ دین سے کہاں مشابہ کر رہے ہیں؟ وہ ویسے بھی وہ پریکٹیکل ہے نا سر. دیکھیں اس میں وینز ہوتی ہیں، ان کو
دیکھنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ انجیکشن لگایا جائے، وین مطلب سارا پریکٹیکل کریں گے تو سمجھ آتی ہے ڈاکٹروں کو دین میں کیا ہے. دین تو لکھا ہوا سارا کا سارا کتابوں میں درج ہے، پھر یہ کیوں اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ کیوں مسالے دیتے ہیں ایسی. بالکل تھیوریٹی کر لیجیے. اور اس کا اس کے بعد خیر انہوں نے جو میری عزت کی ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس مدرسے میں جی تو اس مدرسے میں 500 طالب علم تھے ان کے اپنے، تو میں وہاں گیا تو ظاہر سی بات ہے پھر کہاں اتنے سینکڑوں لوگ اور پھر کہاں میں اکیلا. تو خیر اس بات اتنا زیادہ ڈر بھی مجھے نہیں تھا، کیونکہ پھر سرکاری ملازم ہوں، گورنمنٹ جاب ہے میری، کچھ ذرا فائنینشلی بھی الحمدللہ ذرا اسٹرانگ ہوں. یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کسی اور طرف بات لے کے جا رہا ہوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جی یہ تھنک بھی تھی میرے ذہن میں، تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے گا. تو ان کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو پھر یہاں آئے کیوں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کہ صاحب مجھے اعتماد تھا تو میں آیا ہوں یہاں پہ. تو پھر آپ سوال کیوں کر رہے ہو؟ کیا مینٹالٹی ہے یار بھائی اب دیکھیں کہ اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ بھائی میری اصلاح کریں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا نا. علم غیب تو نہیں ہے کسی کے پاس کہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے اس کے دل میں جو بھی ہے وہ میں پہلے سے بتا دوں گا. ظاہر ہے وہ ہم سے سوال کرے گا، وہ ہم سے سوال کرے گا کہ جو آپ حدیث بتا رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، جو قرآن کی آیات بتا رہے ہیں یا مجھے بتائیں کون سا پارہ ہے، سورت کا نام بتائیں، وہ کمپلیٹ تفسیر پوری بتائے گا. تو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بس جو میں نے زبانی کہہ دی بات بس وہ مان لیں، مجھ سے حوالے نہ مانگیں. یہ تو وہی ہو گیا. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ دیکھ رہا تھا، اماد الاسلام بھائی ہے نا، ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. وہ جو فون کرتے ہیں مفتیوں کو، حوالہ مانگتے ہیں، وہ آگے سے حوالہ وغیرہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. مطلب ان کی بس ایک ہی جگہ بیچاروں کی سوئی پھنسی ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں میں نہ مانوں، تم جو مرضی کہی جو میں نہ مانوں، جو لکھ دیا میرے بڑوں نے بس وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے بالکل. خیر آپ بتائیں کہ جو بھی لوگ اب تک ریورٹ ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، امت بکھر گئی ہے بہت زیادہ، بلکہ جو اب تو بڑے بڑے فرقے ہیں جیسے اہل حدیث ہے، بریلوی، دیوبندی، شیعہ ہے، اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی فرقیاں سب نے الگ الگ بنا لی ہیں. تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ یار یہ لوگ واپس آ جائیں. ہمیں تو یقین کرے رونا آتا ہے، کوئی ایسا بندہ اس کو جھنجھولیں بلائے کہ یار واپس آ جاؤ، تاڑی مہربانی. جی بھائی بہت ہی پیاری بات کی آپ نے، اور یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ کیسے واپس لایا جائے ان کو. وحید بھائی یہ جو آپ نے رونے کی بات کی نا کہ یار مجھے بڑا رونا آتا ہے، یا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ جو رونا آنے والی بات ہے نا، رونا آنے والی بات، خیر ابھی تو میں کیا کہوں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا پورا خاندان، میرے بھائی، والدہ تو والدہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچے جتنے جیسے بھی ہوں ان کے تو والدہ کے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ نہیں میرا بچہ درست ہے چاہے جیسے بھی ہو. باقی لیکن جو پورا خاندان، بھائی جتنے بھی ہیں سب الگ، اور میں اکیلا ایک طرف. جی اور میں کافی لاڈلا تھا اس گھر کا. ویسے یہ اس سے پہلے گمراہ ہونے سے پہلے میں مجھے بڑا لاڈ دیا جاتا تھا میں گمراہ ہونے سے پہلے. جی اچھا بہرحال آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ کیسے واپس لایا جائے ان کو. جی بھائی ایک ہی میسج ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جو فلاں شخص نے جو بات کی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے چلے اس شخص کی بات غلط صحیح، اس نے جو حدیث بتائی یا اس نے جو قرآن کی آیات بتائی یا سورت بتائی وہ تو آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں نا. میرے بھائیوں میں حیران ہوتا ہوں، اگر چلے مثال کے طور پہ انجینئر صاحب کو لے لیں، انجینئر صاحب کے تقریباً جتنے بھی فرقے ہیں سب خلاف ہیں، یہ آپ کو پتہ ہی نا. مولویوں کو سائڈ پہ کر کے باقی جو ینگسٹر ہیں نا ان کو میں ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں، خود دارا اللہ رسول کی خاطر، اللہ رسول کی تعلیمات کی خاطر. انجینئر صاحب اگر کوئی بیان کر رہا ہے، وہ جو حدیث دے رہے ہیں نا، حدیث کا نمبر بتا ہی رہا ہوتا ہے نا، جے پی جی بھی لگاتا ہے نا، تو آپ لوگ ایک کام کریں نا، بالکل جو خالص دین ہے خالص دین وہ خود تحقیق کریں، خود زیادہ نہیں. آپ کو عالم بننے کی پھر آپ کہتے ہیں کہ یار یہ علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، ٹھیک ہے مان لیا علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا. اگر آپ جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ بول سکتے ہیں کہ فلاں غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ جنمی ہے، وہ دوزخی ہے، ماشاءاللہ علم غیب آپ لوگوں کو حاصل ہے، تو آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ یہ جو یار فلاں بندہ کوئی جو ہے اگر کوئی حدیث دے رہا ہے، کوئی دلیل دے رہا ہے، کوئی سند دے رہا ہے، اس کو بھی نہیں چیک کر سکتے، خالی وہ ایک سند. اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ یار آپ کسی کی مخالفت کریں یا کسی کو برا بلا بولیں، دوسری بولیں یا جہنمی بولیں، گستاخ ہو گیا. جس کو گستاخی کا نام تک نہیں پتا ہوتا کہ گستاخی کی فل پروننسیشن کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بھی لے کے یہ الفاظ لے کے گمراہ ہوتا ہے کہ گستاخی. اس کے بڑے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. خدا اللہ رسول کا واسطہ ہے، اللہ رسول کی تعلیم کی خاطر اگر کوئی آپ لوگ کو سند دے، دلیل دے، آپ وہ چیک کر لیا کریں صرف بس. اگر وہ درست ہے مان لیں، نہیں ہے درست چھوڑ دیں. ضروری ہے وہ میرے ساتھ. اگر مثال کے طور پہ اس کی میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں، اگر میں آپ کو کسی کو کہتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں
آیا ہے کہ میں چیلنج دے رہا ہوں مثال کے طور پہ کہ سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ سود کھانا حرام ہے، پھر یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے میرے پاس آتا ہے اور میں بھاگ جاتا ہوں، تو وہ سود کھانا شروع کر دے گا؟ تو قرآن کی آیات آپ لوگ انکار کر دو گے اس سے؟ بڑا پوائنٹ تھا، بہت زبردست بات ہے۔ یار اللہ کے بندو خدا کے لیے آنکھیں کھولو اپنی، کوئی قرآن کی آیات بھی بتا رہا ہوتا ہے گستاخ ہے، کوئی حدیث بھی بتا رہا ہوتا ہے گستاخ ہے، اس نے ہمارے بابی کی، یار بابی کی کون سی گستاخی؟ یار گستاخی تو یا صحابہ کی ہوتی ہے یا نبیوں کی ہوتی ہے، پیغمبروں کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے۔ آپ کے بابوں کے بارے میں کوئی کچھ بولتے گستاخی ہوتی ہے، وہ تو ہماری طرح انسان تھے نا۔ ہاں جی بالکل۔ تو میں صرف ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار اگر کوئی بات کرتا ہے، اگر آپ تحقیق کر سکتے ہیں تو جی بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ میں بھی یار میں کہاں سے آیا ہوں، ریلویوں کے ساتھ وقت گزرا، دیوبندی کے ساتھ وقت گزرا، منہاج القرآن کے ساتھ وقت گزرا، لیکن جب تک خود تحقیق نہیں کی تو گمتا ہی رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یعنی با خدا وحید بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اس نے ایک رستہ پکڑا ہے، یہ مولوی ادھر لے کے جا رہا ہے، یہ مولوی یہاں لے کے جا رہا ہے، وہ وہاں لے کے جا رہا ہے، کدھر جاؤں؟ بعض اوقات میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا، یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، وہی مجھے اس طرح اس راستے پہ لے جائے جو جس سے تو راضی ہو جائے اور قیامت کے دن تیرا حبیب راضی رہے، تو وہاں لے جا مجھے، دعائیں کرتا تھا۔ تو جب تک انسان خود تحقیق نہ کرے، اللہ پاک نے قرآن میں بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم انہی کو ہدایت دیتے جو ہماری راستوں میں کوشش کریں، اور اگر میں سیٹ پہ بیٹھ کے فتوی دیتا رہوں تو مجھے کیا خاک ہدایت ملنی ہے؟ یہ میں ینگسٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا رسول کا واسطہ ہے، خدا رسول کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، صرف اور صرف اتنا کر لیا کریں، جو سامنے بیان کر رہا ہے نا، وہ اگر حدیث دے دے، وہ قرآن کی آیات دے دے، اس کو آپ دن میں 10 گالیاں دے دیں، 10,000 گالیاں دے دیں، ایک چھوٹا سا کام کر لیا کریں، اس کا وہ حوالہ چیک کر لیں، حدیث کی کتاب میں وہ چیک کر لیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا نہیں، یہ جو گمراہ بندہ ہے یہ حدیث دے رہا ہے یہ درست ہے یا نہیں، یہ جو گمراہ بندہ ہے یہ قرآن کی آیات بتا رہا ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ خدا کے لیے یار آپ لوگ وقت کے بڑے جو مثال کے طور پہ یہ ایک چھوٹی سی مثال آخری اور دینا چاہوں گا وحید بھائی، اگر میں کہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے، تو پھر قوم لوط میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ قوم نوح، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، قوم سمود، قوم صالح، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ ان کے جو امت تھی، جو ان کی جو امت جو برباد ہو گئی، جو سزا کے مستحق ہوئے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اتنے ہزاروں سال سے ہم یہ کر رہے ہیں اور آج آپ آگے ہمیں بتا رہے ہو کہ یہ کرو، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ میرا آخری میسج ہے، خدا را کہ زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کو حوالہ دے دیں وہ چیک کر لیں، اگر وہ صحیح ہے، قرآن و سنت پر بالکل فٹ بیٹھ رہے تو وہ مان لیں، اور نہیں فٹ بیٹھ رہے تو چھوڑ دیں۔ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ فلاں مولوی مناظرے میں نہیں بیٹھا تو وہ جھوٹا ہو گیا۔ اگر میں نے پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، اگر میں کوئی آپ کو آیات دیتا ہوں اور پھر میں مناظرے سے انکار کر دیتا ہوں تو میری وہ آیات جھوٹی ہو گئی، قرآن کی آیات میں جھوٹا ہو گیا نا۔ جو میں نے یار وہ ابو ہریرہ نے آیت الکرسی کا وظیفہ لے کر آئے، شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ کس کو دیا تھا؟ ابو ہریرہ کو۔ تو نبی علیہ السلام نے، یہ تو لمبا قصہ میں مختصر بتا رہا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ ابو ہریرہ وہ تو شیطان تھا، وظیفہ واپس کر دو، کہا تھا ایسا؟ کہا تھا کہ تھا تو شیطان، لیکن ابو ہریرہ بھی تھا تو شیطان لیکن کیا سچ گیا؟ تو اللہ کے بندوں، انجینئر صاحب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کا یار، اس نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے یار، قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، نہ کہ آگے جھکنے والا ہے، بت پرست تو نہیں ہے وہ۔ تو چلو مثال کے طور پہ گمراہ صحیح انجینئر صاحب، چلو جو اس نے حوالے دیے نا چلو وہ چیک کر لیتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے پھر مخالفت کرنے کی، کیونکہ آپ زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں، اور انجینئر صاحب ہیں تو وہ زبانی کلامی دعوے تو نہیں کرتے۔ میں نے ان کا ایک کلپ سنا، انہوں نے کہا ہے کہ یار آپ حوالے چیک کریں، اگر ٹھیک ہے تو مان لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ انہوں نے تو ان کا چندہ باکس نہیں ہے، ان کا کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، ان کا کوئی ادارہ نہیں ہے، ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ان کی کوئی جماعت نہیں ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم، بس۔ تو وہ تو وہی بانٹ رہے ہیں، اور الحمدللہ یہی میرا آخری میسج تھا وحید بھائی۔ میں ذرا سی جب یہ باتیں کرتا ہوں تب سے تحقیق کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا ہوں، جذبات میں نے مجھ سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، لہٰذا بس یہی میسج میرا کہ خدا را تحقیق کریں، زیادہ نہیں، بس صرف جو کوئی حوالہ دے دے صرف اس کی تحقیق کریں بس۔ بالکل، بہت بہت ماشاءاللہ آپ نے اسٹرانگ میسج دیا ہے، اور امید ہے اللہ سے کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آ جائے انشاءاللہ عز و جل۔ باقی ان کے لیے بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کی یہ ساری کی ساری کہہ لیں کہ بات کا کنکلوژن ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا ہو رہا ہے، باپوں کا خدا ہو رہا ہے، صحیح بات ہے نا؟ مہربانی فرما کے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر غور کر لیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ 180 ڈگری کا فرق ہے، جو آپ کو آپ کے بزرگوں نے بتایا ہوا ہے، جو آپ کو آپ کے بڑوں نے، آپ کے مولویوں نے بتایا ہوا ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ شعیب بھائی، آپ کا، آپ نے ماشاءاللہ قیمتی ٹائم دیا، بہت مزہ آیا ماشاءاللہ۔
جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ. اسی طریقے سے کام کرتے رہیں, اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو کامیاب کرے گا. بہت بہت شکریہ وحید بھائی آپ کا بھی, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, مجھ سے گفتگو کی اور مجھے ٹائم دیا آپ نے بھی, میں آپ کا بھی مشکور ہوں. اللہ پاک آپ کے اپنے زمان میں رکھے, صحت تندرستی تا حیات. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا